हुई सो हुई, लेकिन जो वादे पाकिस्तान की आवाम से किए गए और उसके बाद शहबाज शरीफ को, पहले नवाज़ शरीफ को जेल में डालकर, मरीम नवाज़ को जेल में डालकर 2018 का RTS बिठाया गया और इलेक्शन लड़ा गया। उसके बाद जब 2018 में नालायकों और नाअहलों की हुकूमत बनी, चोर टोले और माफिया और ATMs की हुकूमत बनी, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। शहबाज शरीफ के ऊपर साफ़ पानी, गंदा नाला, आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, हर किस्म का वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ ने लगाया और पंजाब की आवाम को रिलीफ मिला, उसके ऊपर शहबाज शरीफ की इंक्वायरी खोली गई। कभी कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कभी डेली मेल के जर्नलिस्ट को बुलाकर यहाँ नैब के दफ्तरों में और जेलों में ले जाकर उसके से स्टोरी प्लांट की गई। इमरान साहब के दफ्तर के अंदर बैठकर जो तस्वीर हमने रिलीज़ भी की थी। उसके बाद आज तक डेली मेल जो है वो हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़िया मांग रही है। जब हद के इज़्ज़त का दावा उन पर शहबाज शरीफ साहब ने किया, उसके बाद कहा गया मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते थे और फिर कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। जो इल्ज़ाम जो भी एग्जिस्ट करता है इल्ज़ाम, वो शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया गया, मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगाया गया। चाहे वो शाहिद हकान अब्बासी हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, साद रफ़ीक हों, एहसन इकबाल हों, सब के ऊपर। और हमज़ा शहबाज को 22 महीने जेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, बुलाया साफ़ पानी में, आशियाना में गिरफ़्तार कर लिया गया और 1 साल, दोनों दफ़ा मिलाकर 1 साल जेल में रखा गया। वहाँ तमाम केसेस की जो इल्ज़ाम लगाए, उन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, सवाल नामे भेजे गए। जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट से बेल हुई। उससे पहले बशीर मेमन साहब को बुलाया गया और कहा गया कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस बनाएं। और जब उन्होंने कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता, फिर और मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम लिए गए। बशीर मेमन साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ये केस FIA के नहीं बनते, इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, लेकिन जेल में डाला गया। शहजाद अकबर साहब हर हफ्ते, हर रोज़ यूँ PID में कागज़ लहराते थे, कभी पावर पॉइंट्स लगाकर एरोज़ बनाते थे, आपको याद होगा। और उसके बाद उन्होंने एक सेल भी बनाया ख़ास तौर पर, जिसका शहजाद अकबर साहब को इंचार्ज बनाया इमरान खान साहब ने, कि शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना। चाहे आटा चोरी हो जाए, चीनी चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, करप्शन हो जाए, लूट मार हो जाए, माशी तबाही हो जाए, महंगाई आ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना। क्योंकि शहबाज शरीफ के बाहर होने से आपकी नाअहली, नालायकी और चोरी हाईलाइट होती है। और उसके बाद जेल में रखने के बाद कोर्ट्स ने बेल दी। अल्लाह ताला के फजलो करम से जितने लोगों को सियासी इंतकाम में जेलों में डाला गया, अपोजिशन लीडर को डाला गया, ये फाशिस्ट माइंडसेट तमाम को बेल्स हुई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा गया कि कोई करप्शन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने और इनके लॉयर्स ने अपनी दरखास्तें वापस लीं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। जो इन्होंने नैब ने शहबाज शरीफ की बेल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ अपनी दरख्वास्त वापस ली और बार बार कोर्ट्स ने कहा कि कोई करप्शन, कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म की कोई कमीशन या किकबैक किसी मंसूबे में जो शहबाज शरीफ ने लगाए उसमें नहीं मिले। उसके बाद कोई मंसूबा नहीं छोड़ा, कोई शरीफ फैमिली का अकाउंट नहीं छोड़ा, किसी किस्म का कोई ऐसा अकाउंट, कोई ऐसा एहतसाब, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना की हो। और हमने करवाई, हर सवाल नामे का हमने जवाब दिया, हर पेशी पर पेश हुए और 1 रुपए की एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ को नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कराए के तर्जुमान और वुज़रा नैब की तर्जुमानी करते रहे और जिस दिन कोई गिरफ्तारी होती थी, जिस दिन शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना था, वज़ीर इत्तलात ने इत्तला की कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार होगा। जिस दिन सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, उससे 2-3 दिन पहले पेशन गोइयाँ की गई कराए के तर्जुमानों की तरफ से। पूरे नैब न्याजी गठजोड़ का पूरा सियासी इंतकाम का मुकाबला किया।
ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. جس جگہ اگر آپ نے کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی, اگر کوئی اور کیس بنتا تھا, تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب شہباز شریف اریسٹ ہوئے تھے, جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جب حمزہ شہباز 22 مہینے آپ کے سیاسی انتقام, بدبودار سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے تھے, تو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ یہ صرف کیس کو اس لیے ڈریگ کیا گیا, اس کیس کو صرف اس لیے نہیں وہاں انویسٹیگیشن کی گئی کہ ایک تلوار لٹکتی رہے اور جس وقت عمران صاحب چاہیں تو گرفتار کر لیا جائے. عمران خان صاحب, اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. جب نیب نیازی گٹھ جوڑ فیل ہوا, جب وہاں بات نہ بنی, تو اس کے بعد ایف آئی اے کو استعمال کیا. جب ایف آئی اے کے اندر وہی کیس, وہی انویسٹیگیشنز, وہی سوال نامے جو 3 سال سے بھرے جا رہے ہیں, جن کا 3 سال سے جواب دیا جا رہا ہے, اور اس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. اور اسی دوران جب یہ سازش ایف آئی اے میں کی جا رہی تھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے بعد, اسی دوران لنڈن کورٹس کے فیصلے آئے, اور ان فیصلوں میں یہ کیٹیگورکلی کہا گیا کہ کوئی منی لانڈرنگ, کوئی کرپشن, کسی قسم کی کوئی کک بیک, کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جو ہوئی ہو, اور یہ تمام الزامات اور مفروضوں کے اوپر بنیاد کر کے یہ تمام الزامات لگائے گئے ہیں. اب کل ایک بہت حسین واقعہ ہوا, میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ جن کو بے عزتی کی عادت پڑ جائے, جن میں نہ کوئی شرم ہو نہ کوئی حیا ہو, جن کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہ ہو کہ آج پاکستان کی عوام آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, اپنے والدین کو ہسپتال دوائی کے پیسے نہیں, بچوں کی اسکول کی فیس کے پیسے نہیں, گھروں کے کرائے کے پیسے نہیں, معاشی تباہی کی یہ صورتحال ہے کہ آج 180 روپے کے اوپر ڈالر پہ پہنچ چکا ہے. آج بجلی اور گیس کے بل نہیں دیے جا سکتے, لیکن ایف آئی اے کو کس کام لگایا ہوا ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے. کل کیا ہوا؟ آج 1.25 سال ہو گیا ہے, 1.25 سال ہو گیا ہے کہ ایف آئی اے چلان نہیں جمع کرا سکی کہ جی اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہو گئی. ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے, اور بڑے اکاؤنٹ سے پیسے, وہی گفتگو, وہی الزامات, وہی سیاسی انتقام جو بشیر میمن سے لینا چاہتے تھے, جو نیب سے لینا چاہتے تھے, اب وہ ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا. وہی کیس, وہی انویسٹیگیشنز, وہی سوال نامے, اور 1.25 سال گزر گئے. بینکنگ کورٹ کے اندر چلان ایف آئی اے جمع نہیں کرا سکی. تو کل جج صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کا چلان کدھر ہے, تو کہتے ہیں ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے. آپ نے تو بڑی انویسٹیگیشن کرنی ہے, شہباز شریف صاحب نے تو بڑی کرپشن کی ہے, بہت بڑے ثبوت مل گئے ہیں جو نہ نیب میں ملے, جہاں عدالتوں سے بھاگ گئے جب ثبوت کی باری آئی, جو نہ ایف آئی اے میں ملے. بشیر میمن صاحب نے کہا کیس نہیں, وہ اب ایف آئی اے کے ذریعے, اور وہ 1.25 سال گزرنے کے باوجود جس میں گرفتاری چاہتے ہیں, جس کیس کے اندر شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی ریفرنس, کوئی جو چلان ہے وہ جمع نہیں کرا سکے. اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ چلان جمع کرائیں, تو کہتے ہیں فوٹو کاپی ہے. اور جج صاحب نے کہا فوٹو کاپی ہے, جس کے اوپر انہوں نے ایف آئی اے کے جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں ان کو شو کاز نوٹس کیا عدالت نے. تو کہتے ہیں ہم نے یہاں جمع نہیں کرانا ہے, ہم دوسری عدالت میں جمع کرائیں گے. کیوں جمع کرائیں گے دوسری عدالت میں, جہاں, اور پھر کورٹ آرڈر پاس ہوا. کورٹ آرڈر میں جج صاحب نے یہ لکھا کہ جو دوسری عدالت میں میلا فائڈی کر کے, کیونکہ دماغ سازشی ہے, کیونکہ دماغ صرف کاری کرتا ہے, ہر وقت تقریب کاری کرتا ہے, اور وہ دوسری کورٹ میں جو کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, دوسری طرف ڈیوٹی جج تھے, اور دوسرے جا کے عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں جمع کرائیں گے. وہاں کورٹ آرڈر آیا کہ جہاں بینکنگ کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے, جہاں بیلز کا کیس چل رہا ہے, وہیں یہ چلان جمع ہوگا. وہاں سے بے عزتی کرائی. لیکن جب میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بے عزتی کا احساس نہیں ہے, جب کوئی شرم نہیں ہے, جب کوئی کسی قسم کی پاکستان کی عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہے, تو اس وقت اسی طرح جو بے عزتیاں ہوتی ہیں اس کا بھی کوئی احساس نہیں رہتا. اور وہاں سے جب کل بے عزتی ہوئی تو عبوری انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہے جو جمع کرانی تھی, وہ ایک لائن, اربوں کی کرپشن ہو گئی, کھربوں کی کرپشن ہو گئی, کہتے ہیں کہ لوٹ مار ہو گئی, مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی. انویسٹیگیشن رپورٹ ایک لائن پر مبنی ہے, اور چلان جو ہے وہ 1.25 سال ہونے کے باوجود جمع نہیں کرایا گیا, جو فوٹو کاپی کے اوپر مشتمل ہے. یہ ہے احتساب عمران خان صاحب کا. لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی 3 دن پہلے بتایا تھا کہ آٹا چوری ہو جائے, بجلی چوری ہو جائے, گیس چوری ہو جائے, رنگ روڈ کی کرپشن آ جائے, جو اپنے کیسز ہیں وہ ابھی تک اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی احتساب نہیں,
کچھ بھی نہیں. BRT پشاور یہی FIA ہے, اسی کے پاس BRT پشاور کی انویسٹیگیشن آئی تھی جس میں سپریم کورٹ کے اندر 2 سٹے لیے ہوئے ہیں. اپنی احتساب کی باری آئے تو سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب کورٹ میں لے کے گئے 10 ارب کے ہرجانے کے اوپر, تو آج تک عدالت میں ہی پیش نہیں ہوئے. BRT پشاور کے اوپر سٹے آرڈر لے لو, آٹا چوری ہو جائے کمیشن بنا دو, FIA کو دے دو, اس کے بعد سو جاؤ. چینی چوری ہو جائے تو کیا کہا جاؤ, کہتے ہیں کہ جی پچھلے چوری کر گئے تھے. کوئی رپورٹ, کسی قسم کی کمیشن کی رپورٹ نہ آئے. اپنے تمام کیسز جو ہیں ان کو بنی گالا کے تہہ خانوں میں چھپا دو. ابھی کووڈ فنڈ کی آپ کو بات بتائی تھی کہ 350 ارب جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو 40 ارب ڈاکہ ڈل چکا تھا, اور ابھی 900 ارب جو 1.5 سال ہے اس کا کوئی احتساب نہیں. اور کیا کہتے ہیں آڈیٹر جنرل یہ کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تھی کووڈ فنڈ کی, جو ریلیف فنڈ تھا پرائم منسٹر کا. کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی, اور کوئی اس کے اوپر اور ریکارڈ کی فائلیں بھی چھپا دی گئیں جب اپنے سے سوال ہوتا ہے. تو مانیٹرنگ کیسے ہو ریلیف فنڈ کی, مانیٹرنگ کیسے ہو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کی, کیونکہ جب خود عمران خان چوری میں ملوث ہوں اور مافیاز کی جیبیں بھری جا رہی ہوں. کیونکہ مانیٹرنگ تو صرف نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ تمام لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا, مانیٹرنگ تو اس کی ہو رہی ہے. بجلی کی قیمت کی تو مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, گیس کی قیمت کی تو مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, چینی اور آٹے کی جو چوری ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ مافیا ATM جو ہے وہ عمران خان کی سربراہی میں خود چوری کر رہا ہے. جو ڈیٹ کمیشن ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی. پاکستان کی عوام کے کووڈ کے پیسے کھا گئے, اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی, کیونکہ مانیٹرنگ تو عمران خان صاحب صرف ان لوگوں کی کریں جن سے خطرہ ہے, جن کے حسد میں مبتلا ہے, جو لائق لوگ تھے, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو 52 روپے چینی دی تھی, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو سستا آٹا دیا تھا, سستی بجلی دی تھی, سستا پیٹرول دیا تھا, سستی گیس دی تھی, پاکستان کو CPEC دیا تھا, پاکستان کی عوام کو امید دی تھی, ترقی دی تھی, 5.8% کے اوپر ترقی دی تھی. ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کیونکہ اگر وہ باہر آ گئے یا اگر وہ باہر رہے تو جو اگلا الیکشن ہے اس میں ووٹ نہیں پاکستان کی عوام نہیں دینے. جو سازش سے EVM لا رہے ہیں نا, جس سے انشاءاللہ اگلا الیکشن نہیں ہوگا, اس نے ووٹ دینے. اور آخر میں بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی عدالت کے فیصلے کو. کل اپنے پاس فوٹو کاپی چلان تھا, دوسری عدالت میں دینا ہے, اس عدالت میں نہیں دینا جہاں کیس ہو رہا ہے. عدالت کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی, عدالت کی کارروائی کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی. ڈیسپریٹ اٹیمپٹس کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح دوسری عدالت میں چلان جمع ہو اور وہاں کارروائی شروع ہو اور دوبارہ سے سارے کیسز شروع ہوں. میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم نہ میڈیا ٹرائل سے ڈرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہ سیاسی انتقام کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ دوسری طرف ایک چور ٹولہ نااہل اور نالائق ملک کے اوپر مسلط ہے, جو صرف لوٹ مار کر رہا ہے. پاکستان کی عوام آج جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, یہ وہی فورن فنڈنگ کیس والے ہیں جو آج 7 سال ہو گئے ہیں سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہیں. یہ وہی BRT والے ہیں جو سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی آٹا چینی گیس کی جو کرپشن ہے اس کے سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیں FIA کو کیس, نکالیں رپورٹ کہ اس کابینہ کی میٹنگ جس فیصلے کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں اور 600 ارب کی چینی چوری ہو گئی, آٹا چوری ہو گیا, یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے ہوئے ہیں. یہ ہوتی ہے مافیاز کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دینے کی مس یوز آف اتھارٹی. کیونکہ اگر یہ ڈاکہ ڈلے گا تو عمران خان کے کچن کا خرچہ چلے گا. اگر یہ ڈاکہ چلے گا, یہ کوئی نااہلی نہیں ہے, یہ سب ڈاکے ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈالے جا رہے ہیں. کوئی سمت نہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, صرف سمت ایک ہی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بنائیں, اس کو اپنے ٹاؤٹ کو شہزاد اکبر کو اس سیل کا سربراہ بنائیں, جو روز PID میں بیٹھ کر سیاسی مخالفین کی میڈیا ٹرائل کرے اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈالیں. یہ تیسری اٹیمپٹ ہو رہی ہے شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کی. اور پچھلے 3 سال میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹس ہوں, چاہے وہ پاکستان کی کورٹ ہو, چاہے وہ لاہور کی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اس کے فیصلے یہ بار بار کہتے ہیں, یک زبان ہو کر کہتے ہیں
کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی, بلکہ ان تمام فیصلوں سے پاکستان کی عوام اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو ریلیف ملے. وہ تمام فیصلوں سے شہباز شریف کے اپنے بزنس کو نقصان ہوا, اپنے فیملی بزنس کو نقصان ہوا, لیکن پنجاب کی عوام کو فائدہ ہوا. اور یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ وجہ ہے کہ کیونکہ بٹھائے تو ہوئے ہیں بزدار صاحب, یہی وہ وجہ ہے کہ شہباز شریف باہر رہے گا تو بتائے گا پاکستان کی عوام کو کہ آٹا چوری ہو رہا ہے, آپ کی بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ کی روٹی چوری ہو رہی ہے, آپ کی دوائی چوری ہو رہی ہے, آپ کے اندر آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ بتائے گا شہباز شریف. شہباز شریف یہ بتائے گا کہ 40 ارب کا صرف جون 2020 تک پی ایم کووڈ ریلیف فنڈ جو ہے اس کی اندر ڈاکہ ڈل چکا ہے, اور 900 ارب کا کوئی حساب نہیں, ریکارڈ اور فائلیں بند کر دی گئی ہیں. اور بتائے گا کہ معیشت کس طرح ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, کیونکہ نواز شریف کو, اس کی ٹیم کو پتہ ہے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں, کیسے ترقی دی جاتی ہے, کیسے پاکستان کی عوام کو سستی آٹا, بجلی, گیس, دوائی دی جاتی ہے. اور یہ جو کورٹ آرڈر ہے یہ آپ کے منہ کے اوپر تماچا ہے. آپ جتنی مرضی سازشیں کر لیں. کہانی بشیر میمن صاحب سے شروع ہوئی, اس کے بعد نیب میں گئی, اب ایف آئی اے میں گئی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو چیئرمین نیب لگ جانا چاہیے, اور ابھی بھی لگ جائیں تو پھر بھی آپ کو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی. خدارہ اپنی کرسی چھوڑیں, پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں, استعفیٰ دیں. اور یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں چور دروازے پہ عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ اب جیل نہیں جائیں گے. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ 2 دفعہ جیل گئے, حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہے, کوئی انویسٹیگیشن ایسی نہیں ہوئی جو نہیں ہوئی, کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. انہی کورٹس کے اندر پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں جب ثبوت دینے کی باری آتی ہے, جب کاغذ دینے کی باری آتی ہے, اپنی خود احتسابی کی باری آتی ہے تو فائلیں چھپا دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں میڈیا کو کہ فورن فنڈنگ پہ بات نہ کرو, چینی پہ بات نہ کرو, آٹا چوری پہ بات نہ کرو. تو آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, اس تماشے کو بند کریں, اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں, شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف دے گی جو ریلیف پاکستان کی عوام کا بنتا ہے. آپ نے جس کورٹ میں جانا ہے جائیں, اور اپنی مرضی کی عدالت لگا لیں پی ایم آفس کے اندر. بلکہ پی ایم آفس میں تو جلدی آپ کا وہ جو یونیورسٹی بننی تھی وہاں سے تو آپ کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, تو بنی گالہ میں کورٹ لگے گی, وہاں لگا لیں اور اپنا خود ہی فیصلہ لکھیں, اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے دماغ میں سزا دینی ہے وہ دیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ان کے خلاف نکل آتی ہے تو وہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے اور قوم سے معافی بھی مانگیں گے. لیکن آپ کا کیا ہوگا, آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی سزا آج پاکستان کی عوام اس عذاب میں سے گزر رہی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. باقی ان کورٹس میں آپ کو صرف شرمندگی ہوگی, کیونکہ نہ پہلے کبھی کیس بنتا تھا, نہ کوئی کرپشن ہوئی, نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی, نہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ملک کا نواز شریف تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا. بہت شکریہ. کوئی اور سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو.